अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। पहला लेवल हम तदरीब कर रहे हैं, उसकी तालीम कर सीख रहे हैं कि कुरानी अरबी को पढ़ाया कैसे जाएगा, वो क्या तरीके होंगे जिस तरीके से हम कुरानी अरबी को पढ़ाएं। और मकसद क्या है कि आम खवातीन, बच्चियों के छोटी बच्चियां हों या लड़कपन की उम्र में हो, यंगर हो या बड़ी उम्र की खवातीन हो, उनको दीन फाहमी, कुरान फाहमी और किताबुल्लाह के करीब करके तमाम वो चीज़ें जो एक मुसलमान के लिए ज़रूरी हैं, अकायद के लिहाज से, नज़रियात के लिहाज से या अखलाकी लिहाज से या इस्लाही लिहाज से या अमली लिहाज से, वो उन तक पहुंचा दी जाए। उनको दिल दिमाग तक ये अल्लाह की किताब का पैगाम पहुंचाया जाए। वो क्या तरीका हो, तो मेरे लिए और मेरी जैसी बहुत सी दूसरी बहनों के लिए ये काम करना मुश्किल है। उस मुश्किल को आसान करने के लिए ये हमारा कुरानी अरबी का कोर्स है जिसको हम सीखने जा रहे हैं। और सबसे पहले तो इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह हर एक कि मैंने इसको सीखने के बाद पहले दिन से अपने घर से शुरू करनी है। किसी बच्ची को, बहन को, बड़ी को, उनको बैठा लेने का कि भाई ये सीखना शुरू करो। और उसी दिन से आप, जिस दिन आप मुकम्मल करें उस दिन से इसको आप शुरू कर रहे हैं। आज हम एक एक सबक पर जाएंगे कि कैसे ये सबक है, इसकी लॉजिक क्या है, इसकी मंतिक क्या है। मैं आपको वो आज बताने जा रहा हूँ मुख्तसर अंदाज में। लेकिन सबसे पहले वही बात है कि असल मगज जो है इसकी इशारात है। कल मुझे किसी स्टूडेंट ने ये सवाल भी किया कि ये इतना आसान और तेज रफ्तार कैसे हो सकती है कि हम उसकी जगह सर्फ ही पढ़ा दें और फिर उसके बाद ये दूसरी चीजें कुरान मजीद का तर्जुमा इलादा पढ़ा दिया जाए। तो एक ये कि दो चीजें इलादा इलादा पढ़ाई जाएं, सर्फ आप इलादा पढ़ाएं। और मुझे इसका 100%, मैं खुद एक सर्फ का उस्ताद भी रह चुका हूँ और एक तालिब इल्म भी हूँ, आज तक सीख भी रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत से अब तलबा जो है वो सर्फ पढ़ा रही हैं। असल के अंदर ये कि जब कोई आम जो मदरसे में 24 घंटे देने वाले अफराद ना हो, खवातीन हो, बच्चियां हो, तो उस वक़्त उनको सर पढ़ाना सरदर्दी से कोई कम नहीं है। और वो ऑलरेडी पहले ही आपको कह देंगे कि ये आप एक ऐसे अंदाज से, क्योंकि रट्टा लगाना उनकी बस में नहीं है, उनकी तबीयत और मिजाज में नहीं है। तो अब आप उनको कहेंगे जरा भैया जरा वो जर बन के रट्टा लगाए सगीर का, तो 2 दिन बाद चले जाएंगे। वो कहेंगे कोई ऐसी चीज हो जो लॉजिकल हो और मंतकी अंदाज से हमें पढ़ाई जाए तो ठीक है, ये रटे हमसे नहीं लगते। तो उस लॉजिक और मंतिक यही कुरानी अरबी है कि मुख्तलिफ अंदाज से आप उनको सबक भी दोहरा रही होंगी। ऑलरेडी वो रट्टा भी लगा रहे होंगे, लेकिन रट्टा नहीं होगा। उनके नजदीक एक मंतकी, एक टेक्निकल और एक लॉजिकल चीज है जिसके जरिए से वो सीख रही है। तो काम वही है, तरीकाकार बदल लेंगे और वही चीज हम उनको जो घंटों में वो कर रहे थे हम उनको मिनटों में याद करवा दें। ये है कुरानी अरबी की मंतिक। और दूसरा, सरफ, ग्रामर, अरबी के नाम से आप उनको कुरान और कुरान के नाम से उनको अरबी सिखा देंगे, जिस जो लाजिम मलजूम है कि अगर वो कल छोड़ना भी चाहे तो उसको मजबूर करेंगे कि इतना सीख लिया, मजीद आगे चलो, मजीद आगे चलो। और वही बच्चियां, वही खवातीन आगे जो है आलिमा बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज मैं एक जगह बैठा हुआ था, आज मुख्तलिफ मदरसों के विजिट के लिए थे, तो ऐसे ही हुआ कि हमें वो स्टूडेंट मिले। बल्कि मैं जायजे लेने के लिए एक इदारे में गया, तो वहाँ एक बंदा बैठा हुआ, तो वो अपने बच्चे के अपने सरपरस्त थे किसी के इंतजार में बच्चे के कि पेपर दे ले तो वो उनको साथ लेके जाएंगे। तो मेरी उन पे नजर पड़ी, तो मैंने उनको कहा कि आपको मैंने कहीं देखा हुआ लगता है। तो उसने कहा कि जी। तो मैंने उसको कहा कि 2010 या 11 में, 2010 या 11 में कुरानी अरबी का हमारा एक पैनल था, शाम की इवनिंग 3 से 4 बजे की क्लास। उसमें कहीं आप पढ़ते तो नहीं? उसने कहा नहीं। मैंने कहा आपका कोई बड़ा भाई है? उसने नाम पूछा उससे, उसने कहा अब्दुल मालिक। मैंने कहा आपका कोई भाई अब्दुल खालिक नाम का भी है? उसने कहा जी बिल्कुल है। मैंने कहा यार मेरे पास उस क्लास में पढ़ते थे। उसने फोन किया, वो उसी वक्त में आ गए। ये आज गुलशन हदीद की बात है। तो
پھر اس کلاس کا میں نے جائزہ لیا تو جنہوں نے اس وقت 2010-11 میں قرآن عربی 1 سال 2 سال پڑھی تھی، اس کے بعد الحمدللہ اس میں سے اکثر بزنس مین بھی تھے، تاجر بھی تھے. جو نئے لڑکے تھے تو وہ تو الحمدللہ مدرسوں کو چلے گئے اور انہوں نے عالم کورس بھی آج وہ مکمل کر چکے ہیں. اور ان میں سے کوئی تاجر تھے، انہوں نے ایوننگ ٹائم میں مختلف جگہوں میں پھر پڑھنا شروع کیا اور آج وہ بھی عالم ہے. تو یہ بچیوں کو، خواتین کو آپ ترغیب دے کے قرآن کی طرف پھر مستقل طور پر آپ ان کو 24 گھنٹے کی ترتیب میں بھی اور فل ٹائم کے مدرسے کی طالبہ بنا سکتے. اب پہلا سبق ہے. اچھا، ایک یہاں سوال پہلے سبق سے جانے سے پہلے کل کا سوال کسی نے کیا تھا کہ صرف پڑھا لی جائے اور ساتھ جو قرآن مجید کا لفظی ترجمہ، تو لفظی ترجمہ جب تک پورا رٹا نہیں لگائیں گے تو ایک ایک لفظ کا رٹا لگا کے اس کو جانا پڑے گا، بڑا لمبا ٹائم لگے گا. اور صرف اگر علیحدہ پڑھائیں گی تو وہ 2 دن بعد، 10 دن بعد، 20 دن بعد تنگ ہو جائیں گی. میرے پاس خود بہت سی خواتین کے رات کو جو کورسز ہو رہے ہیں، ہفتے میں 3 دن پڑھاتا ہوں، تو اکثر خواتین نے کہا ہم نے بہت سی جگہوں میں یہ سیکھنے شروع کی تھی لیکن 10 دن، 15 دن، مہینے بعد چھوڑ دی کہ بہت مشکل لگی. لیکن یہ گرامر اتنے آسانی سے پڑھائی کہ پتہ ہی نہیں چلا اور ہم نے ساری گرامر بھی سیکھ لی، صرف بھی، نحو بھی، اور آج ہم ترجمہ بھی کر سکتی ہیں، الفاظ کو سمجھ سکتی ہیں. بہت آسان ہو جاتا ہے یہ. تو اس اسٹوڈنٹ کا سوال تو اس کا جواب یہ کہ آسان اور تیز رفتار کیسے ہو جائے گا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اشاروں کی مدد سے آپ کو یہ بات سمجھا سکوں. دیکھیں، ایک لفظ ہے ہمارے پاس، لفظ ہمارے پاس ہے انعمتا. انعمتا یہ صیغہ ہے. اگر اس کو صرف کے طریقے سے پڑھائیں تو پہلے لفظ انعمتا پوچھا جاتا ہے اسٹوڈنٹ سے، طالب علم سے، پھر اس کے بعد متراکباً، اس کے بعد اس کی ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. کیسے کہ انعمتا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں صیغہ، واحد، مذکر، مخاطب، فعل ماضی، معلوم، مثبت معلوم. یہ 6 چیزیں بتائی ہیں. تو ایک صیغے میں 12 چیزیں یا 10 چیزیں بتانی ہوتی ہیں لازمی طور پر. اس میں سے اقسام میں، 6 اقسام میں، پھر 7 اقسام میں، پھر اس کا مادہ، پھر اس کا وزن. تو 12 چیزوں یا 14 چیزیں بعض جگہوں میں صیغے میں پوچھی جاتی ہیں اور بعض 10 چیزیں پوچھتے ہیں. لیکن ہماری 6 چیزیں تو ہر صیغے میں لازمی طور پر ہے. واحد تثنیہ جمع میں سے 1، مذکر ہے یہ مؤنث ہے 2، پھر اس کے بعد یہ غائب ہے، حاضر ہے یا متکلم ہے 3، پھر اس کے بعد یہ فعل ہے تو کون سا فعل ہے یا اسم ہے، اگر 4 ہو گئی. اگر فعل ہے تو پھر فعل کے کون سے قسم ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہی ہے، اسم فاعل مفعول کیا ہے، 5. پھر اس کے بعد یہ مثبت ہے یا منفی ہے. پھر اس کے بعد 6 چیز ہے، یہ معلوم ہے یا مجہول، ایکٹیو ہے یا پیسو ہے. اب ایک اشارہ، تو اب اس کے بعد ایک طالب علم بتاتا ہے کہ صیغہ، واحد، مذکر، غائب، فعل ماضی، صیغہ، واحد، مذکر، حاضر، فعل ماضی، مثبت معلوم. 6 چیزیں اس نے متراکم بتائی. تو کتنا ٹائم لگا؟ پہلے صیغہ پڑھا اس نے، پھر اس کے بعد متراکباً ایک ایک چیز بتائی، کئی سیکنڈ لگے. اور دوسری چیز ہے کہ انعمتا، کرتے ہی اس نے اشارہ کیا، انعمتا، انعمتا. تو اب ایک اشارے کی اس انگلی کے اندر اس نے 6 چیزیں بتا دی ہیں. کیسے 6 چیزیں بتا دی؟ دیکھیں کتنا تیز رفتار اور کتنا آسان ہوا، اور دماغ کا استعمال اس میں بہترین ہوا. انعمتا، اشارہ ایسے کر کے اس نے 6 چیزیں بتا دی. نمبر 1، انعمتا، ایک انگلی سے اشارہ کیا، 2 سے یا 4 سے نہیں کیا. تو کیا بتا رہا ہے؟ 1 سیکنڈ کے اندر اس نے بتا دیا کہ یہ صیغہ واحد ہے. دوسرا اشارہ اس نے دائیں ہاتھ سے کیا، بائیں ہاتھ سے نہیں کیا. تو کیا بتا دیا؟ کہ یہ صیغہ واحد بھی ہے، اس کے ساتھ یہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز، صیغہ واحد مذکر کے بعد اس نے بتا دیا کہ یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے. یہاں اشارہ کیا، یہاں بھی نہیں کیا، یہاں پر بھی نہیں کیا. تو نہ یہ غائب ہے، نہ یہ متکلم ہے، سامنے ہے. تو 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں اس نے جیسے ہی اشارہ کیا تو یہ بھی بتا دیا یہ واحد ہے، یہ بھی بتا دیا یہ مذکر ہے کیونکہ آیات سے اشارہ نہیں کیا، اور یہ بھی بتا دیا یہ حاضر ہے، غائب نہیں ہے، متکلم نہیں ہے. 3 چیز ہو گئی. پھر اشارہ یہاں کیا تو افعال میں سے یہ فعل ماضی ہے کیونکہ مضارع کے لیے 45 کی ڈگری میں اوپر اشارہ جائے گا، امر کے لیے نیچے جائے گا، نہیں کے لیے یہاں جائے گا. تو بتا دیا کہ افعال کی 4 قسموں سے یہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی 4 چیزیں ہو گئی. واحد نمبر 1،
وہ بتایا کہ ایک انگلی سے اشارہ کر. نمبر 2 مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے. دو. نمبر 3 یہ حاضر کا صیغہ ہے، غائب یا متکلم نہیں ہے. 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 4 یہ فعل ماضی ہے، مضارع امر نہیں ہے، کیونکہ یہاں سارا 90 کی ڈگری پہ کیا. اور پھر فعل ماضی کی بھی 2 قسمیں تھی. نمبر 1 مثبت ہوگا یا منفی ہوگا. تو بتا دیا اشارہ ایسے کیا، ایسے نہیں کیا، تو بتا دیا یہ مثبت ہے. اور پھر اشارہ ایسے کیا، کہا کہ یہ مثبت معروف ہے، معلوم ہے، ایکٹیو ہے، پیسے وائز نہیں ہے. کیونکہ پیسے وائز کے لیے ہم نے ہاتھ کو گھمانا تھا. تو 6 چیزیں ایک انگلی کے اشارے میں ہو گئی. تو یہ کتنا آسان اور تیز رفتار کہ ایک مرتبہ بچے کو یا بچی کو یا بڑی خواتین کو اشارے آپ نے سمجھا دیے تو سارا مفہوم کلیئر ہو جائے گا. اور پھر وہ الفاظ کو ایسے سیکنڈوں میں پڑھ دی جائیں گی. آپ اشارے سے سنو گے، آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ اس کا معنی کلیئر ہے. اس کی تمام چیزیں کے فعل کے لحاظ سے، واحد تثنیہ کے لحاظ سے، جمع کے لحاظ سے، مذکر مؤنث، تمام چیزیں اس کو کلیئر ہو گئی وہ ایک اشارے میں. اور ایک چیز غلط ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ نہیں فلاں چیز میں اس کو جھول ہو رہی ہے، بھول ہو رہی ہے. تو اس لیے ایک اشارہ 6 چیزوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جیسے کہا جی انعام تھا، اشارہ کرو، کہاں کریں گے؟ یہاں اشارہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پورا صیغہ معلوم ہے، اس کا مطلب معلوم ہے، اس کا مفہوم معلوم ہے. تو اس لیے یہ اشاروں کا طریقہ آسان بھی ہے، تیز رفتار بھی ہے. ایک دفعہ سمجھ میں آ گیا پھر تمام گردانوں کا ترجمہ، صیغہ، پہچان، الفاظ یہ اسی طریقے سے چلے. جی. تو یہ ایک مثال آپ کو دی تھی کہ اشاروں کی مدد سے یہ کیسے آسان ہو جاتی ہے. تو یہ طریقہ کار ہے اس کے آسان ہونے کا. اب امید ہے کہ یہ سوال نہیں ہوگا. اب آتے ہیں مذکر کی ضمیر منفصل. میں قرآن عربی کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر اس کے بعد آپ کو بنے بنائے اسباق کے ایک سبق کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے. تو پہلے دن کیا پڑھانا ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، پھر اس کے بعد اگلے سبق کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. کیا چیز کہاں کدھر کیسے پڑھائیں گے. لیکن شرط اول یہ کہ اشارات پر آپ کو کمانڈ ہونی چاہیے، نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، اور امت کا درد ہونا چاہیے. یہ قوم کی بچیاں اور خواتین جو دوسری طرف جا رہی ہیں، ان کو دین کی طرح راغب کرنے کا، دین سکھانے کا آپ کو تڑپ ہونی چاہیے. بس جسٹ دیٹ، اتنا کافی ہے. ایسا اول. اب آ گیا پہلا سبق، آپ نے شروع کیا ابتدائی کے بعد ضمیر منفصل. لیکن پہلے سب سے پہلے قدرتی آسان، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اعلان کر کے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت والوں کے لیے، نصیحت لینے والوں کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو کوئی نصیحت لینے والے بھی موجود ہیں یا نہیں؟ اور یہ قرآن ہے ہی نصیحت. تو کیا یہ ہماری عالمات بہنیں کسی کو نصیحت کرنے والی ہیں، یا صرف بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا، بوجھ اٹھا لیا؟ لا رائتہ، جیسے قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ اتنا بڑا بوجھ تھا، پہاڑوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے کے، لیکن انسان نے اٹھا لیا. اب اس کے بعد یہ جائز بن گیا. نہیں، ایسے نہیں، اٹھا لیا تو اب اس کو ذمہ داری نبھانی پڑے گی. سب سے پہلے ہماری ضمیر منفصل، وہ ہم ڈیٹیچ پروناؤن، ضمیر منفصل. اب اس کی تعریف کریں. اچھا، آپ نے تعریف کیا کرنی ہے؟ اب ایک تو ہم نے صرف نو یا کتابوں میں پڑھی ہے، نہیں وہ تعریف نہیں کرنی. جب آپ خواتین کو اسکول میں، کالج میں، یہ بچوں کو سمر کیمپ میں پڑھا رہی ہیں تو وہ تعریفات کبھی نہیں کریں گی جو آپ نے کتابوں میں پڑھی ہے، بلکہ عوامی تعریف کریں گی. کیا ضمیر منفصل؟ منفصل فاصلہ سے ہے، فاصلہ فصل سے ہے. کہتے ہیں کہ کسی چیز کا ایک دوسرے سے تھوڑا سا فاصلے سے آنا. گاڑیوں رکشے کے بعد پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے کہ ذرا فاصلے سے، وگرنہ ٹکر ہو جائے گی. تو یہ فاصلہ. اچھا، فاصلہ کیسے کہا جی؟ اسم سے بھی تھوڑا سا فاصلے سے آئے گی، فعل سے بھی اور حرف سے بھی. یعنی مل کر اٹیچڈ ہو کر نہیں آئے گی، تھوڑا سا آئے گی. میں یہاں اشاروں سے بھی سمجھا رہا ہوں کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں اشاروں سے سمجھانی ہے. تو اس میں آپ دونوں انگلیوں کو آپ ملائیں کہ دیکھو ایک چیز ہوتی ہے ایک دوسرے میں بالکل مل کر آتی ہے، اور ایک چیز تھوڑی سی ڈسٹینس اور فاصلے سے آتی ہے. آپ دونوں ہاتھوں کی ڈسٹینس سے کر کے دکھائیں کہ اتنا فاصلہ سپیس رکھی ہوئی ہے. تو ضمیر منفصل بھی وہی ہے جو فعل، اسم، حرف سے تھوڑا سا سپیس، تھوڑا سا فاصلہ، تھوڑا سا ڈسٹینس رکھ کے آئے گی، مل کر نہیں آئے گی. جی.
تو یہ ہے۔ اب اشارے کیا ہے، وہی دوبارہ دوہرا دیے کہ یہ جو آپ نے سیکھ لیے تھے، آپ نے یہاں سبق کے شروع میں اشارے ان کو اچھے طریقے سے یاد کروانے، اچھے طریقے سے ہاتھ کی انگلیاں اٹھا اٹھا کے، ہاں بھائی میرے ساتھ انگلیاں اٹھائیں، ایک کے لیے کتنی انگلیوں سے اشارہ کریں گے، دو کے لیے کتنی سے کریں گے، جمع کے لیے کتنی کریں، ہاں بھائی بتاؤ دائیں کے لیے کون سے ہاتھ سے اشارہ ہوگا، دائیں ہاتھ آپ اٹھائیں گی، اور بائیں کے لیے کس چیز سے اشارہ کریں، بائیں ہاتھ۔ تو اس طرح پریکٹیکلی آپ بچیوں سے کروائیں گے، خواتین سے کروائیں گے، اٹریکٹ کرنا ہے ان کو۔ آج کل یہ طریقہ ہے سکھانے کا، ماڈرن ٹیکنکس یہی ہے، اور استاد معلم معلمہ یہ حرکت میں ہوتی ہے، حرکت میں برکت ہے، ان کو بھی کروائیں تاکہ کلاس میں کوئی سوئے نہیں۔ تو آپ نے پہلے اشاروں کی پریکٹس کروانی ہے خوب، ہاں بھائی مذکر کے لیے دائیں ہاتھ سے اپنا دائیں ہاتھ اٹھاؤ، مونس کے لیے بائیں ہاتھ بھائی، واحد کے لیے ایک انگلی، تسنیہ کے لیے دو انگلیاں، جمع کے لیے چار انگلیاں، ہاں بھائی غائب کے لیے ادھر اشارہ کریں گے، حاضر کے ایسے کر کے آپ نے ان کو مشق کروانی ہے، مشق کروانی ہے۔ اور یہ اشارات دوبارہ بھی آ گئے، یہ آپ کے سامنے ہے پورے مکمل، مذکر کے لیے سیدھا ہاتھ، مونس کے لیے الٹا ہاتھ، واحد کے لیے ایک انگلی، تسنیہ کے لیے دو انگلیاں، اور دو تھوڑا سا درمیان میں فاصلہ بھی رکھا ہے، دائیں بائیں سامنے متکلم کی طرف۔ اب یہ ضمیر کے ساتھ آ گیا، اب ضمیر کے ساتھ ہم پڑھیں گے، جیسے کہ آپ نے وہاں چھوٹے بچے کے اشارات میں دیکھا ہے، ہوا ایک انگلی سے اشارہ، ہما دو انگلیوں سے، اور ہم جمع بالکل کندھے کے برابر میں 45 90 کی ڈگری میں، اور پھر انتا سامنے اشارہ آ گیا ایک انگلی سے، انتا انتما یہ دونوں دو انگلیوں سے سامنے اشارہ، انگوٹھا بند، انتم آپ سب مرد چار انگلیوں کے ساتھ انگوٹھا بند، انا میں ایک مرد اپنی طرح اشارہ کرتے ہوئے، اور نحنو ہم سب، یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، آپ ہوا ضمیر کو دہرائیں گی ایک مرتبہ، دو مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ ترجمہ کروائیں گی۔ اچھا طریقہ کار یہ ہے، ذہن میں رکھیے گا کہیں کل آپ سے نہیں ہو، پہلے تمام پورے عربی الفاظ، پھر اس کے بعد پورا مکمل ترجمہ۔ میرے اپنے کچھ ویڈیو لیسنز ہیں، وہ آپ کو گروپ میں شیئر کر دی جائیں گے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ مکمل الفاظ عربی پڑھانے، ایسا نہیں ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، نہیں، اردو عربی مکس نہیں کرنی، پہلے مکمل عربی الفاظ، ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، پورے مکمل الفاظ، پھر اس کے بعد ترجمہ۔ لیٹس ناؤ سٹارٹ، ترجمہ کیجئے گا، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، اور اشارے، اشارے لازمی کروانے ہیں، چاہے عربی الفاظ ہو چاہے اردو ترجمہ ہو۔ ایک مرتبہ عربی الفاظ پڑھے، دوسری مرتبہ پڑھے، پھر ساتھ ترجمہ کروایا، اور یہ دہرانے کے 6 طریقے ہوں گے۔ اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو آخر میں جس دن آخری ہوگا ایک بھیجی جائے گی، جس میں دہرانے کے 6 طریقوں کی باقاعدہ مشق ہوگی، 2 سے 3 منٹ کی ویڈیو آپ کو بھیج دی جائے گی۔ اچھا یہ آپ نے پڑھا دی ضمیر منفصل۔ اچھا آپ عوام الناس کو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ 3 دن کا سبق ہے، ایک دن کا نہیں۔ اچھا اب سب سے اہم طریقہ آ گیا، آپ نے یہ ضمائر 2 مرتبہ 3 مرتبہ دہرائے، پھر اس کے 6 طریقے ہیں، جیسے کہ یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ پہلی مرتبہ جیسے کہ مثال کے طور پر فار ایگزامپل، تھوڑی دیر کے لیے ہم ایسی ایک پریکٹس کرتے ہیں، جی شروع کرتے ہیں، ہوا، جی ہوا، پڑھیے گا، اس طریقے سے آپ نے ان کو دہرانا ہے۔ پھر جب 3 4 مرتبہ دہرانے کے بعد ان کو کہیں کہ اب میں صرف اشارہ کروں گی، آپ اشارہ بھی کریں گی اور ساتھ پڑھیں گی، تو آپ صرف اشارہ کریں گی، وہ اشارہ کرتے ہوئے عربی الفاظ پڑھے، جیسے آپ نے اشارہ کیا ہوا، ہوا کا اشارہ ایک انگلی سے اشارہ کیا تو وہ کہیں گی ہوا، پھر ہما، ہم، ایک ایک لفظ کا آپ اشارہ کرتی جائیں گی، وہ پڑھتی جائیں گی، پھر اسی طریقے سے یہ ترجمہ کریں گے۔ تو یہ پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا طریقہ تو یہ اکثر شروع میں ہی دہرانا ہے، پانچواں چھٹا ابھی نہیں، ابھی نہیں، وہ بھی، اور یہ والے بھی ایک دو جو سیگے بدل بدل کو پوچھنے والا، یہ ابھی نہیں، یہ بعد میں آئیں گے۔ اب آپ نے تقریباً 10 منٹ تک ان کو کم سے کم یہ ضمائر مختلف انداز سے پڑھانی ہے، کبھی ایک سے، کبھی ان کو کہیں بھائی سنیں، پھر تھوڑی دیر کے لیے ان کو کہیں کہ آپ سیلف ایگزام لیں، اچھا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے آپ اپنے ذہن میں دہرائیں، اشارہ کیجئے گا، آواز نہ ہو،
تو اس طریقے اس میں کہتے ہیں سیلف، اپنا امتحان خود لینا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والی خواتین ہوگی وہ اپنا امتحان لیں گے، ہاں مجھے کتنا یاد ہوا، 8 الفاظ میں سے کتنے ہوئے. تو ان کو کہہ دینا کہ جہاں آپ کو یاد نہ ہو آپ دیکھ سکتی ہیں، آپ نے وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے یا ان کے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے، کو یا وائٹ بورڈ پہ دیکھ لیں یا کتاب میں دیکھ لیں، اور جو لفظ بھولا ہے وہ دیکھ کے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں. پھر جب آنکھیں کھولیں تو ان کو کہیں کہ اب ایک مرتبہ مطالعہ کرو کہ کہاں اب سے غلطی ہوئی. تو یہ تقریباً 10 منٹ میں وہ بار بار مختلف انداز سے جب کریں گی تو ان کو اچھے طریقے سے ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ان کو مزید نہیں ٹھکانا، 5 سے 7 منٹ تک لگاتار گردانے ان سے اشاروں کی وجہ سے کروائیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں. پھر اس کے بعد آپ واپس آ جائیں، آپ آ جائیں کہ بھائی اب دیکھو کہ جس ضمیر ہم نے پڑھی ہے، آ جائیں اپنی کتاب کھولیں، کتاب میں آپ اس آیت کو ترجمے کے ساتھ دیکھیں گے. تو آپ آ جائیں گے یہاں اس سلائڈ پہ نمبر 3 پہ. اب اس میں کیا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے جی پہلے آپ قرآن مجید کی آیت پڑھیں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. پھر اس کا لفظی ترجمہ کریں، ہوا وہ اللہ، اللہ نہیں، لفظی ترجمہ بعد میں. سب سے پہلے ان سے پوچھیں کہ بھائی اس آیت میں کون سی وہ ضمیر ہے جو ہم نے پڑھی ہے. تو وہ کہیں گے کہ جی یہ پڑھی ہے. تو اس کا آپ ان سے پوچھیں کہ اس کا اشارہ کریں کہ اس کا اشارہ کہاں ہوگا. وہ اشارہ کریں گی یہ، اس کا کہیں کہ اس کا معنی کیا ہوگا، وہ ایک مرد. تو آپ بتائیں گے ہاں یہ اشارہ بھی ٹھیک ہے، اس کا معنی بھی ٹھیک ہے، لیکن لفظ جلالہ کے لیے جب یہ ضمیر استعمال ہوگی تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ ذات، ہوا وہ جی اللہ، ہوا وہ ذات، اللہ اللہ ہے، الذی جو، کہ لا الہ کہ نہیں ہے، الہ کوئی معبود الا ہو مگر وہی. یہاں آ کے پھر ان سے اشارہ کروائیں، کیونکہ اشارہ لازمی، اشارہ اس نے ٹھیک کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ضمیر کی تہ تک پہنچ چکی ہے. پھر اس کے بعد ترجمہ کروائیں. ٹھیک ہو گیا، ترجمہ کروا لیا آپ نے. ترجمہ کرنے کے بعد اب اصل چیز جو ہے، جو تربیت کی ہے، کیونکہ یہ صرف گرامر نہیں ہے، اصل ہے نظری، فکری، عملی، اخلاقی، اصلاحی تربیت. اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں ایمانیات بھی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اس میں رفاہیات اور سماجیات بھی ہیں. سب چیزیں، اور سب چیزیں لکھی ہوئی ایک ایک دی جائے گی کہ کہاں آپ نے کس چیز کا لیکچر دینا ہے. 5 منٹ آیت آئے گی، اور زیادہ بھی نہیں، تیاری بھی نہیں کرنی پڑے گی. جو آپ نے مدرسے میں پڑھا ہے بس وہ 5-6 منٹ میں آپ نے کر دینا ہے، اور اس کے لیے آپ کو مطالعے بھی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اشارات کی کہ یہاں یہ کرنا ہے یہ بتانے کی، اور وہ آپ کو لکھا لکھایا ملے گا. اب دیکھیں، میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیسے کریں گے. اب کہا کہ دیکھو بھائی ترجمہ کر لیا آیت لفظی، تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا پیغام دیا ہے. اچھا، اوپر ہیڈ لائن دی ہے کہ اللہ کون، گویا کہ توحید پر منحصر ہے یہ آیت. پہلا جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے. کیسے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اس آیت کے 2 حصے ہیں. پہلی آیت کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہے، اور آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی پہچان ہے. یعنی عقیدہ توحید ذات کے لحاظ سے بھی، صفات کے لحاظ سے بھی اس مختصر سی آیت میں. کیسے، ذات کے بارے میں کہا وہ اللہ، وہ اللہ، الذی وہ ذات الہ کہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. ایسا نہیں جیسے یہود نے عزیر ابن اللہ کہہ کر حضرت عزیر السلام کو اللہ کا بیٹا مان کے 2 خداؤں کی قائل ہو گئے، اور عیسائی جب آئے تو وہ 2 ہاتھ آگے بڑھ کے وہ 3 خداؤں کے تثلیث کے قائل ہو گئے. اور پھر مشرکین کی باری آئی، بدھ مت کی باری آئی، تو انہوں نے شجر حجر کوئی چیز بھی ان کو نظر بڑی آئی، اس کی عظمت ہے، اس کو معبود بنا بیٹھے. نہیں، اللہ ایک ہے. مختصر آپ کے سامنے جو خواتین ہیں ان کے مطابق توحید کی بات کریں، آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں. بچیاں ہیں تو ان کو اس لحاظ سے لے آئے، بڑی خواتین ہیں تو ان کو اس لحاظ سے. ماحول کو دیکھ کر کے آپ نے توحید کی تعریف ادھر کر دی مختصر سے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہوگی اس آیت میں. اب یہ 2 منٹ بھی نہیں ہوئے،
اس کے بعد عالم الغیب و شہادہ هو الرحمن الرحیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی پہچان ہے۔ اچھا، اللہ کی صفات میں بھی دو طرح کی صفات ہیں، عالم الغیب و شہادہ یہ دو صفات ایک طرح کی ہیں، اور رحمان الرحیم یہ دوسری دونوں صفات دوسری طرح کی ہیں۔ تو گویا کہ آیت کے دوسرے حصے میں اللہ کی دونوں قسم کی صفات کی طرح اشارہ کر دیا۔ عالم الغیب و شہادہ یہ صفات سلبیہ سین لام با کے ساتھ سلبیہ، اور آخری دونوں یہ صفات ایجابیہ ہیں۔ صفات ایجابیہ کون سی؟ جی، تو عالم الغیب و شہادہ، تو اس صفات سلبیہ اور سلبیہ وہ کون سی صفات ہے؟ صفات سلبیہ وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اس کائنات میں، اس مخلوق میں کسی میں بھی نہیں ہو سکتی۔ سلب کا معنی ہوتا ہے کھینچ کر نکال دینا، اور اپنی ذات کے لیے تو اللہ نے مخلوق سے ان صفات کو سلب کر کے صرف اپنی ذات کے لیے خاص کیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ عالم الغیب۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ کائنات میں اگر کوئی کسی اور کو عالم الغیب مانتا ہے، وہ شہادہ ہر جگہ حاضر ناظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کائنات میں کوئی فرشتے سے لے کر کسی کو بھی اگر وہ حاضر ناظر جانتا ہے، تو یہ دونوں صفات اسی طرح اللہ کی اور بھی ہے کہ اختیاری کلی اللہ کے پاس ہے، کوئی کائنات میں کسی اور کے پاس مان لیتا ہے تو یہ وہ صفات ہیں۔ تکبر یہ اللہ کی رضا ہے، یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ میری رضا ہے، کوئی اگر اس کو کھینچے گا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ صفات سلبی ہیں جو کائنات میں کسی میں نہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی دوسری مخلوق میں ان صفات کا قائل ہوئے گا، تو گویا کہ قریب قریب اس کو حکم بھی ان اوپر والے لوگوں کی طرح ہوگا، قریب قریب۔ اور صفات کی دوسری قسم الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ کیسے؟ یہ صفات ایجابیہ ہیں۔ کیا حکم ہے صفات ایجابیہ کا؟ اللہ کہتے ہیں کہ بندے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اچھا، اللہ کہتا ہے بندے میں عالم ہوں، تو عالم بن جا، تو عالمہ بن جا۔ جتنا علم تو سیکھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی اللہ کے ہاں مقام میں، مرتبے میں، تقوی میں، ورع میں۔ اللہ کہتا ہے بندے میں صبور ہوں، تو صابر بن جا، تو صابرہ بن جا۔ اللہ کہتے ہیں بندے میں شکور ہوں، تو شاکرہ بن جا۔ اے اللہ تو کریم ہے۔ بندہ اللہ کہتے ہیں کہ بندے میں رحمان اور رحیم ہوں، تو رحم بن جا۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تو زمین والوں پہ رحم کر، وہ رب لم یزل آسمان والا تیرے اوپر رحم کرے گا۔ یہ اصلاحی پہلو آ گیا، اوپر عقائد آ گئے، یہاں تک یہ اصلاحی پہلو آ گیا۔ چلیں جی، یہ ان کی نظری بھی عقائد کے لحاظ سے بھی تربیت ہو گئی، اخلاق کے لحاظ سے بھی ہو گئی کہ بھائی صابرہ بنے، شاکرہ بنے۔ یہ اللہ کی صفات ہے، ان میں آگے چلتے جائیں، اور پھر اس کے جب یہ ہو جائے اس کے بعد پھر آ جائے چلیں جی آج کا سبق ایک مرتبہ پھر دہرا لیں، پھر 2-3 مرتبہ ضمائر پڑھا لیں، 2-3 مرتبہ پڑھیں، آج کا سبق ختم۔ آپ کا آدھا گھنٹہ پورا، آپ کا آدھا گھنٹہ پورا ہو جائے گا۔ پہلے 7 سے لے کر 10 منٹ تک ضمائر دہرائی مختلف انداز میں، ان سے مشق کروائی، پھر اس کے بعد آیت کا ترجمہ کروایا، اس میں جو نظری فکری تربیت ہے وہ کی، پھر واپس 3-4 مرتبہ دہرایا، پھر ان کو دہرانے کے لیے آپس میں بٹھا دیا کہ بھائی گروپ بلا کے بیٹھو اور ایک دوسرے سے سنو اور سنو، یہ لازمی کرنا ہے۔ 5 سے 10 منٹ ان کو دے دیے کہ آپس میں مذاکرہ کریں، پھر چلے جائیں۔ اگلے دن دوبارہ جب آئیں گی پھر یہاں سے آپ کا سبق شروع ہوگا، پھر ضمائر منفصل آپ ان سے دہرائیں، ان سے سنیں، ترجمہ کروائیں، پھر آخر میں جو ہے یہ اگلی 2 آیتیں آ جائیں گی۔ اگلی 2 آیتیں کی وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا یہ دوسرے دن کا سبق آ گیا؟ بلکہ اس کو 3 حصوں میں ہم نے تقسیم کر دیا، 3 دن میں 20 منٹ سے لے کر 30 منٹ 40 منٹ کی کلاس آپ کر سکتے ہیں۔
वहुम फी गफलतिन, उसी तरीके से वहुम ला युमिनून, ला नुखलिफुहु नहनु वला अंता। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको सलीका आ जाए, कैसे उनकी तरबियत करनी है, कैसे उनको अरबी ग्रामर पढ़ानी है, कैसे उनको कुरान के अकायद नजरियात और ये तमाम चीजें उन तक पहुंचानी है। अब इस आयत को देखें, वहुम फी गफलतिन आपने पढ़ा, लफ्जी तर्जुमा करवाया, फिर उनको कहा हाँ भाई इस आयत में कौन सा जमीर है जो आप पढ़ चुके हैं, इशारा करो, जी इसका इशारा करो, वो करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद इशारे के बाद इसको को तर्ज हुम है, आप खुद कहें हाँ भाई ये हुम जमीर है, इसका इशारा करें, इशारा किया तो इशारा अगर ठीक हुआ तो समझ जाए कि वो इसका मफहूम ठीक है, उसका को तर्जुमा करें, वो सब ठीक हो गया। फी में गफलत, एक एक क्लास का तर्जुमा, लफ्जी और तख्ती तर्जुमा करवाना, हुम दोबारा इशारा करवाएं, तर्जुमा करवाएं, ठीक है जी। ला नुखलिफू नहनु, नहनु का इशारा करवाएं, जी अपनी तरफ किया, वो अब माना करें, माना कर लेंगे। अंता पहले इशारा करवाएं, फिर तर्जुमा करवाएं। अब उसके बाद आ जाए कि इस आयत का मफहूम और मतलब और कुरान इस आयत से पैगाम क्या दे रहे हैं। अब यहाँ से फिर आपने दूसरे दिन के सबक में पहले 5-6 मरतबा वो आयत ये जमायत दोहरा लेनी है, फिर उसके बाद ये आयत का तर्जुमा करवा के फिर आ जाने, वही 5-10 मिनट आपने ले लेने हैं तरबियत के, कि इंसान गफलत में, वहुम फी गफलतिन वहुम ला युमिनून, ला नुखलिफू नहनु वला अंता। देखो आयत के दो हिस्से हैं, पहली आयत ये किसी एक आयत का ऐसा है, दूसरी लेकिन जमाहिर हमने पढ़ लिए। अब उसके बाद तर्जुमे के बाद ए गाफिल इंसान, अब आप उनको उस जो इस वक्त उम्मत खवातीन हो या मर्द हो जो सोए गफलत में दीन की तरफ से, उनको बेदार करना है, उसके दिल दिमाग को रोशन करना है। कैसे करना है, वहम फी गफलत हुम ला युमिनून। अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार के बारे में कहा और मुखातिब मुसलमान भी हैं कि वो गफलत में हैं, वो हम ला युमिनून, और इस गफलत की वजह से उनमें यकीन नहीं है, वो ईमान नहीं लाते। किस चीज पर, मुझे और आपको भी यकीन नहीं है नहीं है बिल्कुल, कि हमें आज नहीं तो कल मरना है और मौत के बाद कब्र में जाना है। एक एक चीज का 3 सवालात तो पहले होंगे, अगर ठीक निकले अल्लाह पाक मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए तो फिर तो मजे हैं, लेकिन अल्लाह ना करे इन 3 सवालात में अगर नाकाम हो गए, वो नाकामी क्यों होगी, गफलत की वजह से, कि दुनिया में इतने मशगूल हो गए, इतने मसरूफ हो गए कि दीन की तैयारी की तो हमें वो ही नहीं रही। गफलत कैसी, हशर में खड़े होके अल्लाह के सामने एक एक पाई का जवाब देना है, एक एक चीज का जवाब देना है, लेकिन उसके लिए तैयारी नहीं, मौत का यकीन नहीं। हशर में अल्लाह के सामने खड़े होके उम्र कहाँ गुजारी, वक्त कहाँ गुजारा, एक एक पाई और पैसा कहाँ खर्च की, आपको जो अल्लाह पाक ने सलाहियतें दी थी ये कहाँ खर्च किया, इल्म दिया था इसको कहाँ खर्च किया, ये सवाल और जवाब हशर में क्या दे पाएंगे, इससे गफलत में है। इसीलिए फिर हम उसके लिए रात दिन हमें वो तड़प नहीं लग रही, क्योंकि गफलत की वजह से कह रहे हैं कोई मसला नहीं चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। तो आपने अवाम को करना है, अवाम को कहें कि कैसे गफलत में है। देखो कि एक खातून है, उसने बच्ची को या बच्चे को पढ़ा रही हैं, रात दिन उनके लिए मेहनत में लगी हैं, स्कूल भेज रही हैं, सारी दुनिया लगी हुई है, सुबह उठते हैं बच्चों को नहलाना दहलाना फिर खिलाना नाश्ता तैयार करना, दौड़ लगाई हुई है, बच्चों को लगे हुए हैं, वालदेन भी वालदा भी, वालदा उसके यूनिफॉर्म ईच एंड एवरीथिंग उसके लिए प्रिपेयर करती है, तैयार करती है, स्कूल भेजती है। क्यों, कहा कि बेटा ये 20-25 साल तालीम हासिल कर लो। का क्यों, ताकि अगले 20-25 साल जिनका यकीन भी नहीं कि जिंदगी मिलेगी भी या नहीं, वो तुम्हारे अच्छे गुजर जाएं। अच्छा, तो उस गुजरने के लिए कितनी तकलीफ, रात दिन की मशक्कत, शाम को बच्चों को ट्यूशन पे लगा दो, फलां वक्त में इधर भेज दो, उधर से जो है इसके लिए टीचर के अरेंजमेंट करो, इसको ट्यूशन पढ़ाए, ये पढ़ाए वो पढ़ाए। क्यों, ये अगली 20-25 साल जिंदगी जो आने वाली है वो संवर जाए, तो उसके हमें यकीन है कि ये 20 साल 25 साल तालीमी अच्छे गुजरे तो अगली जिंदगी अच्छी गुजरेगी, यकीन है। लेकिन ये नहीं यकीन कि ये जिंदगी में मेहनत कर लो, आगे अनलिमिटेड और ना खत्म होने वाली जिंदगी सही गुजर जाए, उससे गफलत में है। हालांकि अल्लाह ने कह दिया था ला नुखलिफू नहनु वनांता, ए मेरे बंदे मैंने तुझसे वादा किया था कि तू मेरे वादों के मुताबिक मेरे अहकाम पर अमल करके आएगा, मेरे नबी के तरीकों को जिंदा करके आएगा, तो मैं तुझे जन्नत दूंगा।
اگر تو نے نافرمانی کی تو تیرے لیے میں نے جہنم بنائی ہے۔ تو اس سے کیا ہے؟ وعدہ خلافی ہم کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے؟ اس پہ سوچ بچار پیدا کر رہے ہیں۔ یہ دن روز کے سبق میں، یہ 2 دن کا سبق ہو گیا۔ تیسرے دن کا سبق پھر 20 منٹ کا آپ نے کیا، ضمیر منفصل دہرائی، هو الرحمن الرحیم، اذ ہما فی الغار، ایک ایک لفظ کا اشارہ کروائیں گے، ترجمہ کریں گے۔ اذ ہما فی الغار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب، 40 منٹ کی کلاس ہے۔ یار غار والمزار، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، کون تھے؟ میرے پیارے حبیب اور اس کے حبیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور میرے نبی کے پیارے اور اس کی امت پر احسان، امت پر احسان، کمال کے احسان۔ آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مناقب بیان کر دیں، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کر دیں، ضروری ہے۔ خلفائے اربعہ کے مناقب بیان کرنا دین کا حصہ ہے، انہی کی نسبت سے میرے اور آپ کے پاس دین ہے۔ اور کیسے اس کی امت پر کتنا احسان ہے، دنیا میں بھی ہے، آدھا دین ہمیں ان کی خاندان کی وجہ سے۔ اور جب قیامت کا دن ہے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتم الانبیاء نے فرمایا کہ جب رب کا غصہ وہ عروج پر ہوگا، تو اس اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں اپنی امت میں سے سب سے پہلے حساب کتاب کے لیے جس کو بھیجوں گا تاکہ میرے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہم ضمیر ترجمہ کرایا اولئکا ہم المومنون، وہ سب ایمان والے ہیں۔ انت کون ہے؟ صحابہ، معیار حق ہے۔ اور ان کا ایک ایک صحابی، بیائی مقتدیتم اہتدیتم، کسی ایک صحابی کے بھی عمل کو لے کے بڑھ جاؤ، ہوگا صحابہ کے مناقب۔ انما انت نذیر، انما انت نذیر، یہ عالمات کی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داریوں کی طرف ہے۔ جیسے علماء، عالمہ، جس کے پاس بھی علم کا دینی علم ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہے۔ یہ کیا آج کل اعتراض کیا جاتا ہے، یہ علم جدیات میں سے ہے۔ اس طرح کی آیات مختلف جگہوں میں رکھی گئی ہیں، آپ نے اس میں تربیت کرنی ہے بچوں کی۔ انما انت نذیر، اے میرے پیغمبر آپ ڈرانے والے ہیں، تو یہاں آپ آ جائیں، بچیوں کو کہیں کہ علماء یا عالمات جو بھی ہیں، یہ انبیاء کے علم کی وارث اور وارثہ ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ جیسے خوشخبری دے کہ بھائی نیک اعمال کر کے جائیں گے، اللہ انعامات سے نوازیں گے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو جہنم بھی ہے۔ مگر آج کل کے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ علماء کو اور دیندار لوگوں کو کوئی اور سجدہ نہیں ہے، بس یہ کتاب لکھتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا، موت کا منظر، اور یہ کتابیں نہیں۔ ان کو کہو کہ یہ ذمہ داری ہے علماء کی، انبیاء کی بھی ذمہ داری تھی۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون، آپ دونوں اور جنہوں نے آپ کی اتباع کی وہی غالب ہوں گے۔ انا وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے۔ نحنو اولیاء، یہ ایک ایک آیت کا آپ نے ترجمہ کروانا ہے، یہ تیسرے دن کا سبق ہوگا۔ پھر ضمیر منفصل 3 دن آپ نے یہ اس طرح ڈیوائڈ کر کے دینا ہے۔ میرے پاس پورا لیسن پلان آپ کے لیے بنا ہوا ہے، پورا بنا ہوا ہے، جو آپ کو دیا جائے گا، جو آپ کو دیا جائے گا، تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکل نہ ہو۔ تو یہ ہمارا پہلا سبق 3 حصوں میں تقسیم ہوا، اس کے بعد یہ مکمل ہوا، اور آخر میں آپ نے تھوڑی سی ترغیب دی، اور یہ پہلا سبق مکمل۔ کل انشاءاللہ ہم دوسرا سبق، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 4 5 اسباق اس طرح پڑھیں گے۔ اس میں آپ کو قواعد پڑھانے کا، سبق کو تقسیم کرنے کا، اور اس میں کیا چیز کس طریقے سے لے کے جانی ہے، قواعد کی مشق کیسے کروانی ہے۔ جیسے کہ اگلے ہمارا سبق نمبر 2 ہے، اس میں ہم نے 4 چیزیں پڑھانی ہے قواعد کے لحاظ سے۔ نمبر 1، اس سبق میں ہم پڑھائیں گے کہ واحد سے ضمیر منفصل کے ساتھ اسم ملا کر جملہ بنانے کا طریقہ، نمبر 1۔ نمبر 2، واحد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ۔ نمبر 3، واحد سے جمع بنانے کا طریقہ۔ تو یہ 3 چیزیں، اور چوتھی چیز کے آیات کا ترجمہ۔ یہ 4 چیزیں ہم کیسے تقسیم کریں گے، کس طریقے سے کروانی ہے، تاکہ شوق ذوق بھی آنے والوں میں بڑھے۔ اور اس کے علاوہ پھر چھوٹے چھوٹے جملے ہوں گے، جملے بھی آپ کو بنے بنائے دیے جائیں گے، ہر سبق کے بنے بنائے دیے جائیں گے۔ لیکن یہ اس دن جس دن کوئی اپنے گھر میں ایک ہی بچی کو پڑھانا شروع کر دی جائے گی تو جملے دیے جائیں گے۔ باقی آپ کو لیسن پلان عام خواتین، بچیوں کو اور بڑی خواتین
یہ آپ کو دے دی جائے گی. اس کے علاوہ 3 جگہوں اور پڑھانے کا ہے، اس کا انداز انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو سکھا دیا جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک. کوئی سوال ہے تو ابھی آپ کر سکتی ہیں، آپ کے پاس 5 سے 10 منٹ ہیں.